अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। डीजी आईएसआई पहुंच चुके हैं काबुल। एक रोज़ा दौरे पर आज वो अफगानिस्तान गए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ज़्यादा इंटरेस्टिंगली भारत को फिक्र हो रही थी और उनकी जो चाय के कप के साथ एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की, जो पाकिस्तान की डीजी आईएसआई हैं, उस तस्वीर को भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर बार बार आज फ्लैश किया गया और उनकी जो घबराहट थी वो काबिल दीद थी। तो आज थोड़ा सा इस इशू पर बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान किन किन अहम उमूर पर शराकत कर सकते हैं, कौन से ऐसे म्यूचुअल इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंशाल्लाह मिलकर दोनों ममालिक की बेहतरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए, बिलखुसूस हर अमन पसंद पाकिस्तानी, जो कि ज़ाहिर है 99% पाकिस्तानी माशाल्लाह अमन पसंद हैं, सिर्फ ये 1% बीच में ऐसे लोग होते हैं जो कि गैरों की बातों में आकर, शरपसंद अनासिर की बातों में आकर खेल जाते हैं उनके हाथों में। अदरवाइज़ इस मुल्क की अक्सरियत ये चाहती है कि इस मुल्क में अमन आए और यही हाल अफगानिस्तान का भी है। माजी में सूरत हाल ये थी कि अशरफ गनी साहब खुद भी कुछ पाकिस्तान के बहुत हामी नहीं थे। अमरुल्लाह साले, हमदुल्ला मुहिब, उनके इर्द गिर्द भी जो लोग थे वो तालिबान के अगेंस्ट तो थे ही थे, लेकिन वो पाकिस्तान की भी इतनी फेवर नहीं करते थे और पाकिस्तान की निस्बत भारत की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव नज़र आता था। लेकिन अब अफ़गान तालिबान न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, जिस तरह से पिछले 2 साल में इमरान खान ने हर इंटरनेशनल फोरम पर डट कर कश्मीर का केस लड़ा माशाल्लाह, सो उसकी बहुत कदर दिखाई देती है अफ़गान तालिबान की नज़र में। परसों सुहेल शाहीन साहब का भी जो बयान सामने आया कि अफ़गान तालिबान को भरपूर हक हासिल है कि वो कश्मीर और भारत में मौजूद मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उस समेत दुनिया के किसी भी कोने में जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों पर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और यही हाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है वो उठ खड़े होते हैं और पाकिस्तानी कौम इस नेक मिशन में उनके साथ है। आज के प्रोग्राम में ज़रा इस चीज़ पर भी बात करेंगे और फिर थोड़ा सा कौमी मूवमेंट पर भी बात करेंगे। ये जो माफ़ कीजिएगा, कौमी इत्तेहाद का आइडिया शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोट किया है, जिसे आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया है नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी और दीगर अपोजिशन जमातों ने भी। अपने स्टीम्ड पैनल का आपसे तारुफ करवाती हूँ। ज्वाइन करेंगे फ़ोन लाइन पर जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान के मायानाज तज्जिया निगार और सहाफ़ी हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से अतहर काज़मी साहब, अगैन वेरी सीजनड एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट, और उनके साथ में ज्वाइन करेंगे आमिर ज़िया साहब, जो कि बहुत सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार है। मेरे तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? पहले ज़रा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, कोई ट्रीटीज़ साइन होने के मरहले में हम दाखिल हो गए हैं या अभी कोई प्रिलिमिनरी फेज़ है? आज की क्या डेवलपमेंट है? देखें, ये जो अरसा दराज से भारत और अमेरिका ने जुल्म का बाजार अफगानिस्तान में गर्म किया था, उसका अब वक्त आ गया है कि दुनिया को भारत का दहशत गर्दाना चेहरा नजर आ गया है। जिस तरह वहां इनखला हुआ और इस मौके पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूएनओ की तमाम अफवाज को रेस्क्यू करके वहां निकाला, बाहिफाजत अपने ममालिक पहुंचाया, जिसकी वजह से अशरफ गनी जो अमेरिका के साथ मिल के अरबों रुपए खा गए और भारत ने जो अरबों रुपए की 3 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी वो जाया हो गई। बिल्कुल। तो उस पर वजीर आजम के मौकफ ने साबित किया कि पाकिस्तान ने बर वक्त फैसला करके ना सिर्फ पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया है बल्कि इस रीजन को एक तीसरी आलमी जंग में जाने से रोका है। अगर वो फैसला ना करते, एयरबेस दे देते माजी के हुक्मरानों की तरह, तो शायद आज नताइज इस वक्त भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पर होती। दूसरा, वो जो आपने फरमाया अभी DGISI की तस्वीर में, मुझे ऐसा लगता है उस तस्वीर में बज़ाहिर तो एक तस्वीर है लेकिन भारत के अंदर एक बम सा फट गया है। उनकी चीखें पुकार उसमें नजर आ रही है, उनका रोना नजर आ रहा है। सुना कि आज थिंक टैंक बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि DG फैज हमीद साहब ने कहा जा रहा है कि कुछ इंडिया में इंडियन जो इराक एजेंट थे उनको अफगानी पासपोर्ट दे दिए गए थे, वो अफगानिस्तान में
عراق کے لیے کام کر رہے تھے اور بظاہر شہری افغان کے تھے یہاں بزنس کر رہے تھے، ان کی ڈیٹیل لے کے جنرل فیض حمید گیا، وہ افغان شورا کو وہ ان کے حوالے کریں گے۔ اس کے بعد بھارت کا بہت بڑا جو ایک عرصہ دراز سے داعش کو بھارت میں ٹریننگ دے رہا تھا، اس کیمپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ بھارت کی چیزیں مجھے تو سمجھ آ رہی ہیں کہ اس نے 20 سال جو جال بچھایا تھا اس ملک میں، اس ریجن میں دہشت گردی کے لیے افغانستان اور پاکستان میں، آج اس کی چنگاریاں اس کے ملک میں آگ بن کے جلنے لگی ہیں۔ تو اس کے دورے کو آپ معمولی دورہ نہ سمجھیں۔ امریکہ نے آ کے پاکستان کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف سے ریکویسٹ کی۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا برطانوی وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا اب اس ریجن میں، بالکل سپر پاوریں کا رخ چینج ہو رہا ہے، اور دنیا پوری اس وقت امن کے لیے صرف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بر وقت اور سول اور عسکری قیادت نے فیصلہ کیا جس کے ثمرات یہ آنا شروع ہو گئے کہ امریکہ جیسی 20 سال بعد، جنہوں کہتے تھے کہ ہم نے افغان فوج کو 3 سال ٹریننگ دی، 3 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دی، وہ طالبان کے آگے ریت کی دیوار کا جتنا وقت بھی نہیں رک سکے اور بہ گئے بالکل۔ تو میرا خیال ہے بھارت کی چیخوں پکار اور رونے کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور انہیں چاہیے جل گیا تو برنول لگائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا بھٹی صاحب کے تجزیے سے متفق ہیں؟ اور یہ چائے کی پیالی کے ساتھ محض ایک تصویر آئی ڈی جی آئی کی اور اس پر یعنی اتنا شور شرابہ، کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ ایک تو بات یہ کہ بھٹی صاحب کے تجزیے سے تو متفق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے کراچی میں بھی رہنا اور اس ملک میں بھی رہنا ہے، تو ان کے تجزیے سے اختلاف کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھٹی صاحب تھوڑی بہت دہشت ہے۔ میرے بھائی ہیں، ہمیں ریاض نفیس آدمی ہیں۔ جی ضیاء ہوں میں، ابھی ریاض نہیں ہوا۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا ملیحہ صاحبہ کہ بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو 2 طرح کے جو ہیں چیلنجز کا سامنا ہے۔ پہلا چیلنج تو یہ کہ ہماری جو حکومت ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں ایک بات کہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر جو ہے ہم بہت سارے فیصلے کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ تو جو ایک تاثر یہ تھا کہ پاکستان پہلکاری کر کے، اور اس میں بعض لوگ کے خلاف بھی کر رہے ہیں کہ پہلکاری کر کے پاکستان جو ہے طالبان کی حکومت کو فوراً تسلیم کر لے گا، تو وہ غالباً ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ باقی مغربی ممالک کیا کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کیا کہہ رہی ہے، تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا، اور پاکستان ظاہر ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے مفاد کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کرے گا۔ ایک بات اور بہت واضح ہے کہ جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں ان کا بہت زیادہ سٹیک ہے وہاں پر امن قائم ہونے میں، جس میں پاکستان، ایران، روس اور چین شامل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بعض اس میں سپوائلرز بھی ہیں، جس میں بھی آپ بھارت کی تعریف کر رہی تھیں کہ وہاں پر بہت ہی مطلب ہے سرشاری اور بہت زیادہ خوشی کا ایک سما ہے جب سے ہمارے ISI چیف نے دورہ کیا ہے کابل کا، تو وہ اس طرح کے سپوائلرز بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بعض مغربی ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں مغربی ممالک کی، کیونکہ انہیں وہاں پہ بہت سختی اٹھانا پڑی افغانستان میں۔ تو ایک چیلنج یہ کہ جناب ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چل کے دکھانا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری حقیقت یہ کہ ہماری سرحدیں ملتی ہیں، اور امریکہ تو بہت دور ہے، برطانیہ بہت دور ہے، تو ہمیں نمٹنا ہے کہ وہاں سے اگر فرض کریں کہ نقل مکانی ہوتی ہے، خانہ جنگی کا ایک نیا خاتم بدہن نیا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے، تو پاکستان کو بھگتنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ کیا وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز خدشہ ضرور بالکل رہے گا، کیونکہ طالبان بے شک وہاں پہ کامیاب ہو گئے، لیکن بڑی ان گورنڈ قسم کی وہاں پر زمینیں ہیں، مطلب سرزمین ہے افغانستان کی۔ تو خاتم بدہن وہاں پر کیا ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز داعش کی صورت میں، TTP کی صورت میں، اور کسی اور شکل میں پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف خطرہ نہ بن جائیں، یہ بھی چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اور یہ بھی چیلنج ہے کہ کہیں پہ پاکستان نے جو ایک دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیوں سے ایک جنگ جیتی ہے انتہا پسندی کے خلاف، تو بعض ہمارے جو نادان دوست ہیں اس کو غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں، اور وہ بھی اسی مطلب ہے کہ جوش و جذبے میں آگے کچھ اور مطلب ہے کوئی حماقتیں نہ کرنے لگے۔ تو ہمیں اپنے اندر بھی امن قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یقیناً ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن مجھے صلاح الدین ایوبی کا ایک وہ قول ہے کہ بھئی جب جنگ جاری ہو، اب تو خیر جنگ تو جاری نہیں، لیکن جب کوئی معاملہ چل رہا ہو تو بیچ میں خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تو پہلا قدم ہوا کہ افغان طالبان وہاں پہنچ گئے، لیکن ابھی بہت بڑے چیلنجز ہیں وہاں پہ، پائیدار حکومت کا قیام، ان کے فنڈز روک لیے گئے ہیں، معاشی بحران کا سامنا ہے، تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے۔ تو میرے خیال میں وہ ہے لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، تو بہت ہی آرام سے ہمیں اس وقت جو ہے فیصلہ سازی کرنی ہے،
اور اگر دشمن جو ہے بہت زیادہ کہتے ہیں نا پریشانی کا اظہار کر رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ذرا سا حکمت سے کام لیں، صبر سے کام لیں اور ہوش مندی سے کام لیں. جی بالکل صحیح. اطہر کاظمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس میٹنگ کے بعد چونکہ ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان دونوں کے میوچول انٹرسٹ ہیں جو وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. فار انسٹنس ظاہر ہے اب ان کو داعش یا القاعدہ سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی جو سیکیورٹی فریم ورک پاکستان نے ماشاءاللہ پچھلے 20 سال میں زبردست بنایا، وار آن ٹیرر پہ پاکستان نے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں جانی و مالی. سو ہمارے سیکیورٹی میکنزم سے تو دنیا معترف ہے، اور کسی اور ادارے کی تعریف ہو یا نہ ہو، پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی تو ہماری دشمن بھی تعریف کرتا ہے. سو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اب کوآپریشن کر کے آگے چل سکتے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کو کنٹین کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا جس میں ظاہر ہے ہمیں افغانستان کی مدد درکار ہوگی. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو اس وقت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر جو پاور ویکیوم ہے نا وہ زیادہ دیر چلے نہ. اگر وہ زیادہ دیر رہا تو اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اگر وہاں پہ حکومت جلدی بن گئی تو اس میں پاکستان زیادہ فعال کردار ادا کر سکے گا وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کے. جہاں تک سیکیورٹی کوآپریشن کا تعلق ہے، پاکستان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ معاہدے ہیں، پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتا ہے، اور جو نئی انتظامیہ کابل میں آئے گی ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے جو اپنے ادارے ہیں جو را کے ساتھ اور سی آئی اے کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کرتے رہے، آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ طالبان کابل کے اندر پہنچ چکے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا. اور اشرف غنی صاحب سینٹرل ایشیا میں کھڑے ہو کے یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان سے 10,000 جو ہیں وہ جنگجو آ گئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کابل میں کون آ گیا. تو یہ اس چیز کا ان کو بھی ادراک ہے، وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. جو بھی وہاں پہ سیٹ اپ بنے گا پاکستان ان کے ساتھ مل کے کام کرے گا، اس لیے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے، وہاں پہ حالات بہتر ہوتے ہیں، تو افغانستان اور افغان عوام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ پاکستان کو ہوگا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 20 سال کے دوران، 2 دہائیوں کے دوران وہاں پہ ایک طرح سے جو ٹرموائل رہا، تو افغانستان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ پاکستان تھا. جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو یا ہمارے دیگر علاقوں میں، بہت سارے ایسے گروپ تھے جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں سے متحرک تھے. ابھی بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کیا کریں گے، پر پرابلم یہ ہے کہ طالبان تو ٹی ٹی پی کو وہاں نہیں لے کے گئے تھے. وہ اشرف غنی جو ہمارے بہت سارے جمہوریت نام نہاد جمہوریت پسندوں کے فیورٹ تھے، وہ اشرف غنی کی حکومت تھی وہاں پہ جب ٹی ٹی پی نے وہاں پہ اپنے قدم جمائے. وہ امریکہ اور وہ سی آئی اے، وہ را اور وہ سارے نیٹو کی فورسز وہاں پہ موجود تھیں، جن کے حوالے سے ہم بات کریں تو پاکستان میں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. ان کے ہوتے ہوئے وہاں پہ پاکستان کے لیے مسائل بنے. ہاں اب طالبان کی حکومت آئے گی، ان کی اگر حکومت بنتی ہے، قائم ہوتی ہے، 5 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں اگر کوئی ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم ان سے گلہ کر سکتے ہیں. فی الحال میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مستحکم حکومت آئے، ایک نظام بنے، اس میں افغانستان کا بھی فائدہ اور پاکستان کا بھی اور پورے خطے کا بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ناظرین، جیسے کہ صورتحال لمحہ بلمحہ بدلتی جا رہی ہے، کل ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پر کابل پر طالبان کا کنٹرول آ چکا ہے. پنشیر ویلی بھی جو 1996 سے 2001 کے کرٹیکل ٹائم میں بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکی، وہ آج ان کے پاس ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بہت کامیابی سے اپنا امیج بھی ورلڈ وائڈ چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. بہت حد تک ان کا جو ایک سافٹ امیج، جو ایک امپرووڈ ورژن سامنے آیا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ آگے اب جا کے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک درست ثابت ہوتا ہے پریکٹیکلی سپیکنگ. یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس تو بھٹی صاحب سے، عامر ضیاء صاحب سے اور اطہر کاظمی صاحب سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی یہ جو قومی اتحاد کی بات کر رکھی ہے کہ ہم قومی اتحاد کی طرف جائیں گے، اس پر اپیرنٹلی نہ تو پیپلز پارٹی رضامند دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی نون لیگ کے اپنے لوگ سمیت مریم نواز صاحبہ کے کنونس نظر آتے ہیں. سو یہ آئیڈیا کس حد تک پھر کامیابی کی طرف پہنچے گا، ڈسکس کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان کی سچویشن پر، کیونکہ ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں اس وقت شدید ہلچل مچی ہوئی ہے. جب سے ڈی جی آئی ایس آئی کابل پہنچے ہیں اور ان کی چائے پیتے ہوئے فینٹاسٹک ٹی کے ساتھ جو تصویر آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید ابھی نندن کو پاکستان کی طرف سے پلائی گئی فینٹاسٹک ٹی یاد آ گئی ہے کہ وہ تڑپ رہے ہیں تب سے. اور ظاہر ہے
کہ جب افغانستان کی جانب سے بھی اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انشاءاللہ نہ اپنی زمین کو کسی بھی شر پسندی کے لیے استعمال ہونے دیں گے اور نہ ہی کسی اور کو یہ جرأت دیں گے کہ ہم پر حملہ آور ہو سکے، اور پاکستان کی بھی ظاہر ہے اپنے لیے یہی اسٹریٹ اوے ایک پالیسی ہے، تو جب یہ پالیسی امن پسند پالیسی میچ کر گئی ہے دونوں کی، تو اس میں ظاہر ہے کہ بھارت بہت تکلیف کا شکار ہے۔ بھٹی صاحب، اب ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے قومی اتحاد کا، کہ کسی بھی ایک جماعت کے بس کا کام نہیں ہے پاکستان کو ٹھیک طریقے سے گورن کرنا، تو ایک قومی اتحاد بنا دیا جائے، اس پر نہ مریم نواز صاحبہ رضامند نظر آتی ہیں نہ پیپلز پارٹی، تو اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ایک اور بھی سوال کلب کر دیتی ہوں، دونوں کا اکٹھا جواب دے دیجئے، کہ اپوزیشن کے کئی لیڈرز یہ بات کر رہے ہیں کہ اگلے سال الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اگر ارلی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ حکومت کو ہوگا یا اپوزیشن کو؟ بھٹی صاحب دیکھیں، میرا خیال ہے انہوں نے قومی اتحاد یا شاید قومی حکومت بنانے کی بات کی ہے، اگر آپ جی کر دیں تو دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے نا میں عامر اور ضیاء صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، انہیں پتا ہے کہ جب کوئی پاورفل اینالسٹ آتا تو ایک رپورٹر کام جاتا تو میرے منہ سے عامر ریاض نکل گیا، مجھے یقیناً وہ درگزر کر دیں گے۔ اب قومی اتحاد یا قومی حکومت کی کیا بات کر رہی ہیں ملیحہ، آپ سمجھدار ہیں، اور جس جماعت میں خود اتحاد نہیں ہے، جس جماعت میں 6 دھڑے ہو چکے ہیں، جس جماعت میں چچا بھتیجی ایک پیج پہ نہیں ہے، جس جماعت میں سدا بہار اشتہاری قید اور مسلم لیگ نون کے صدر محترم شہباز شریف ایک پیج پہ نہیں ہے، جس میں پارٹی کے صدر کو شاہد حقان عباسی ایک جو وی پی ہو کے کہتا ہے اسے موال لیں گے، وہ ان کی اتحاد کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کرے گا۔ ایک وزیر اعظم آیا ہے، اسے 5 سال کے لیے مینڈیٹ ہے، اگر یہ عدم اعتماد لاتے ہیں تو لائیں، ورنہ 3 سال پی ڈی ایم نے پورا زور لگا لیا، آج گئی حکومت کل گئی، اس میں پے در پے ناکامیوں کے بعد مجھے بتائیں اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی میں پس پردہ بتا دوں، محترم شہباز شریف صاحب کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اچھا، اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کریں ہم پہ ہاتھ ہلکا رکھا جائے، ہم عمران خان کی حکومت نہیں گرا سکتے، ہمیں 2023 کے الیکشن کا بھی انہوں نے مزار قائد کراچی میں ذکر کیا ہے، تو محترمہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگلے سال الیکشن نہیں ہوں گے، یہ دیوانے کا خواب ہے، الیکشن ہوں گے تو کیونکہ نواز شریف صاحب ڈیپینڈ کرتے ہیں اور مریم کہ ٹائم پہ الیکشن ہو، ٹائم پہ، اس کی وجہ ہے ان کا خیال ہے کہ ستمبر 2023 میں ایک شخصیت کو اہم عہدہ ملنا، وہ ان کا ٹائم بارڈ کیس معاف کر دے گا۔ میری اطلاع ہے اگر وزیر اعظم عمران خان نے قبل از وقت کرائے تو یہ عمران خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 23 کے سٹارٹ مارچ یا اپریل میں الیکشن کرائیں گے، اس سے پہلے یہ سب ان بیچانوں کی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مجھے بتائیں، ایک بندے کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا، وہ کیوں حکومت چھوڑے بھائی؟ انہوں نے پی ڈی ایم نے جتنا زور لگانا تھا استعفے مانگنے سے استعفے دینے تک، لانگ مارچ سے دھرنے تک، جلسے جلوسوں سے لے کے ریلیوں تک، سارا شوق تو پورا کر لیا۔ اب وزیر اعظم ویسے بھی ہمارے ہمسایہ ملک میں افغانستان میں جو صورتحال ہے، اگر وہاں امن نہیں رہتا تو پاکستان ان حالات میں پاکستان الیکشن کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری رائے ہے، باقی حکمران وقت جو مرضی فیصلہ کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں محترم شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر میں کنسنسس پیدا کریں اور اپنی بھتیجی کو سمجھائیں کہ چچا اور عمر میں بھی بڑے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ سے پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی بڑا ہے، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے جمہوروں سے ان کے بیاناتوں کی تردید نہیں کراتے، اس طرح تذلیل ہوتی ہے صدر کے عہدے کی۔ یہ میری رائے ہے لیکن ان کی مرضی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ تو میں سمجھنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب نے کس تناظر میں یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2023 کے الیکشن کے بعد جو ہے قومی حکومت بننی چاہیے، اور خود انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ان کی پارٹی کی رائے نہیں، ان کی خود اپنی رائے ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جس قسم کے گمبھیر چیلنجز کا سامنا ہے تو قومی حکومت جو ہے جو اتفاق رائے سے بنے وہ جو ہے اس معاملے کو زیادہ بہتر کر سکے گی۔ یہ تو میں نے آپ کو ایکچولی جو رپورٹنگ والا کام ہے وہ کر کے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب ان کی اس مشورے کو ماننے کے لیے خود ان کی جماعت تیار نہیں ہے، کہ اس میں مزاحمت ہے، اور ظاہر ہے نہ پیپلز پارٹی مانے گی نہ پی ٹی آئی مانے گی۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا
کراچی کا جو دورہ کیا تھا ابھی حالیہ 3 دن کا، بڑا انہوں نے ریسٹرین کے ساتھ سوچ سمجھ کر ہر بیان دیا. بالکل. اور انہوں نے مطلب ہے کہ اپنا جو نواز شریف صاحب نے تقریر میں وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں. تو برادر خرد نے بہت زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی انہوں نے متنازع بات نہیں کہی. انہوں نے جو بات کہی وہ پولیٹیکلی کریکٹ بات کی، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بطور ایک سافٹ فیس اور ایک ایکسیپٹیبل فیس کے، ایک کنسنسس فیس کے سامنے آئے. تو اپنی مارکیٹنگ کر رہے تھے. آپ سوچیں کہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے تھے، اور بڑی اچھی طرح سے کی. آپ اس کو وہ نہ کریں کہ میں سمجھتا ہوں بڑا سافٹ اسپوکن اچھی بات کی انہوں نے، لاجیکل بات کی. اچھا ایک اور بات سمجھیں کہ جو 2023 کا انتخابات ہوں گے نا، وہ ہمارے بہت سارے سیاستدانوں کے آخری انتخابات ہوں گے. جو آج بہت بڑے بڑے نام ہیں، کیونکہ وہ بزرگی کے جس عمر میں، خدا ان کی زندگی طویل کرے، ان کو مطلب سیاست میں وہ کئی برس رہے، لیکن جو لگتا ہے عمر کا جو تقاضے ہوتے ہیں، تو کئی لوگوں کا یہ آخری موقع ہے وزیر اعظم بننے کا. اب ہمیں پتہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کے پاس کم از کم 2 مرتبہ جو وزارت عظمیٰ کی جو بال تھی ان کے ہاتھوں سے سلپ ہوئی ہے. مشرف صاحب کے دور میں ہوئی. اس کے بعد جب ان کو بڑی امید تھی کہ جب شاہد خاقان عباسی کو اچانک وزیر اعظم بنا دیے گئے تو ان کا حق بنتا تھا، کیونکہ بھائی خاندانی پولیٹکس ہوتی ہے نون لیگ میں، وہ کہاں وہ ہوتا ہے، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی آخری موقع ہوگا ان کے پاس. تو اچھا ایک اور بات سمجھیں کہ پی ایم ایل این میں 2 بیانیے ہیں، سب کو پتا ہے. اس میں جو بیانیہ شہباز شریف کا، اس کے ساتھ الیکٹیبلز ہیں. بالکل. اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بیانیے کے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان دوستوں کے، ہماری بھی دوستی ان سے، آپ کی بھی ہوگی، کہ وہ ان تمام کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. وہ کھڑے ہوں تو ان کو کوئی 2 لوگ ووٹ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑی انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کبھی کوئی بائیں بازو میں چھلانگے لگایا کرتے تھے، بائیں بازو کی سیاست کرتے تھے، کوئی کبھی کچھ کیا کرتے تھے نا. تو بیچارے اس طرح کے لوگ ہیں. اور وہ انہوں نے جس طرح کے مشورے دیے محترم نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو، اس سے کچھ لبرل عناصر نے تالیاں والیاں تو بجا دیں. بالکل صحیح. جو ہمارا مغرب زدہ چھوٹا سا ایک طبقہ ہے، لیکن اس کی عوامی پذیرائی نہیں ہو سکتی. مطلب پی ٹی ایم کے لوگ خوش ہو گئے ہوں گے ان کے اس بیان سے، اور مطلب 2-4 جو نیشنلسٹ ہوتے ہیں، فلاں نیرو نیشنلسٹ کی بات میں کر رہا ہوں، وہ لوگ ہوں گے. لیکن عام پاکستانی تو خوش نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی سیاست اپنی جگہ، ادارے اپنی جگہ ہوتے ہیں، اور اداروں کو یہ کوئی کلونیل آرمی نہیں ہے خاکم بدہن جس طرح سے آپ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری قومی فوج ہے، قوم کی فوج ہے، ملک کی فوج ہے. تو اس میں آپ دیکھیں دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز مل کر چلتی ہیں. بالکل. اور یہ جو ہماری ایک جملہ، اگر مجھے اجازت ہے آخری بات کرنے کی، مجھے پتہ ہے ہمارے سرکار زیادہ اچھی بات کریں گے، کہ ہماری یہاں ایک جملہ چل رہا ہے جی سویلین بالادستی، سویلین بالادستی. دیکھیں بالادستی اس کی ہوتی ہے جس میں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہوتی ہے. یاد رکھیں اس بات کو نا. اگر میں کمزور ہوں اور اثر کاظمی مجھ سے زیادہ قابل ہے تو ظاہر یہی لیڈ کریں گے، میں نہیں کر سکتا. میں پھر مطلب، یا پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ مل جل کر کنسنسس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. ہمیشہ جمہوریت کے اندر جو ہوتے ہیں کنسنسس ہوتا ہے، کسی کی بالادستی نہیں ہوتی ہے. اب جو مسئلہ تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ جمہوریت کے نام پر پاکستان کو انہوں نے راجواڑہ سمجھا ہوا تھا. وہ سمجھتے تھے وہ یہاں کے راجا ہیں اور وہ جو مرضی چاہے کر دیں. کوئی کچن کیبنٹ سے بھی فیصلے نہیں لینے انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ نہیں کرنی، پارلیمنٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے اور اداروں سے لڑنا ہے. وہ سمجھتے میں اور میرا خاندان، میں اور میرے ارد گرد کے 1-2 جو لوگ ہیں، مطلب ماشاءاللہ اس میں ان کے جو سابق وزیر خزانہ تھے وہ ہو گئے، 1-2 لوگ اور ہو گئے، انہوں نے مل کے فیصلے کرنے، قلعہ بازیاں کھانی ہیں. تو ظاہر وہ نہیں ہو سکتا. جمہوریت میں آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں، نواز شریف صاحب یا کوئی بھی، حتیٰ کہ عمران خان بھی، جب تک آپ کنسنسس نہیں بنائیں گے. دیکھیں اللہ نے کسی کو عقل کل نہیں بنایا. تو بس اتنی سی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب نے پچ اچھا کیا اپنے آپ کو، اور انہوں نے دکھا دیا کہ وہ زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں بمقابلہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اطہر کاظمی صاحب، آپ عامر ضیاء صاحب کی رائے سے کیا متفق ہیں؟ اور تھوڑا سا قومی اتحاد جو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ پریکٹیکلی آپ کو کتنا پاسبل لگ رہا ہے؟ کیا یہ صرف ریٹرک کی حد تک انہوں نے فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ بھائی میں ان سے مختلف ہوں، میری آپ پر حملہ کرنے والی اپروچ نہیں ہے، یا پھر ایکچولی ان کو لگتا ہے کہ بھئی مل کے اب پاکستان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جہاں تک جو عامر صاحب نے بات کی، میں 100% ان سے متفق ہوں. ایک تو انہوں نے بات بھی بالکل صحیح کی، اور دوسرے وہ ہمارے استاد بھی ہیں، تو ان سے تو ہم اختلاف کی جرات کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی کہ وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ
ابھی حالانکہ وہ ایک ایسی جماعت کے صدر ہیں جو جماعت ایک خاندان کی جماعت ہے، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی صدیوں کی یا دہائیوں کی جمہوری سٹرگل کے بعد ایک جمہوری انفراسٹرکچر بنا ہے، یہ ایک خاندان کی ذاتی جماعت ہے، اس میں ہر چیز ذاتیات کے اوپر ہوتی ہے، ذاتی رائے دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ان کو سنب کیا گیا اور ان کی پارٹی کے اندر سے ان کے خلاف آوازیں اٹھی، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی جو سٹینڈنگ ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا بالکل بیانیہ ڈیفرنٹ ہے، وہ میاں صاحب کے ساتھ دوسری طرف کی سیاست کرنا چاہتی ہیں، شہباز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر ان کی سٹیک ہے، اس سسٹم کے اندر حمزہ کی سٹیک ہے، اس سسٹم کے اندر نواز شریف کی اور مریم کی کوئی سٹیک نہیں ہے، نواز شریف اور مریم کی سیاست ختم ہو چکی ہے، وہ صرف لوگوں کو اور اداروں کو دشنام ترازی تک محدود ہو چکی ہے، الزامات تک محدود ہو چکی ہے، انلیس کوئی بہت بڑی ڈرامیٹک چینج ہو، جس حوالے سے بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی ایک ایسی شخصیت آ جائے جس کے آنے سے ان کو کوئی ریلیف ملے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہو سکے گا۔ باقی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اگر بیانیہ چلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کی بھی سیاست قائم رہے گی، پر پچ وہ اپنے آپ کو کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو پچ کیا کہ آخر میں آ کے فوج نے ان کو شٹ اپ کال دی اور ٹی وی پہ آ کے دی کہ خدا کے لیے روز مت آ جایا کرو، ہم آپ لوگوں کو NRO نہیں دے سکتے، تو پچ تو وہ اپنے آپ کو کریں گے، پر مجھے لگتا ہے کہ پچ کی صورتحال اس وقت اتنی خراب ہے، بال اتنی زیادہ ٹرن ہو رہی ہے، اور اوپر سے عمران خان جو روز ان کو یارکر مار رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ اس پچ کے اوپر زیادہ دیر کھیل سکیں گے۔ اچھا، اس میں عامر زیاد صاحب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل میں محمد زبیر صاحب کو سن رہی تھی جو ترجمان ہے نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے، وہ اب برملا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں میڈیا پر کہ اب استعفوں کا ٹائم بھی گزر چکا ہے، وہ جو ایک ٹائم تھا کہ جس میں اگر لانگ مارچ کیا جاتا تو اس وقت ہمیں قوت کے ساتھ ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے تھے، جس میں نون لیگ کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارا بروقت ساتھ نہیں دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو پریڈومیننٹلی جو بیانیہ سامنے آتا ہے PDM کی صورت میں، وہ ٹکر دے پائیں گے عمران خان حکومت کو، اور کس حد تک انہیں خطرہ ہے؟ ملیہ دیکھیں، جب PDM اپنے جوبن پر تھی اور جب پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی، تب بھی اس کے بہت سارے جو رہنما تھے وہ تحریک چلانے میں سنجیدہ نہیں تھے، اور فرض کریں تحریک چلانے میں سنجیدہ بھی ہوتے تب بھی ان کے معروضی حالات جو ہیں کہ تحریک چلانے کے وہ قابل نہیں تھے ایسی تحریک کی جو حکومت کو گرا سکے، کیونکہ صرف عوامی دباؤ، جلسے جلوس یا 50 سال کی آدمیوں کی لشکر کشی کر کے اگر حکومتیں اس ملک میں بدلنے لگیں تب تو کوئی حکومت چلے گی نہیں اس ملک میں۔ تو اس وقت جب اپنے جوبن پہ تھی، اب جبکہ پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تو وہ اتحاد پہلے کی بنسبت بہت کمزور ہو چکا ہے، اور وہ اتحاد اس لیے بھی کمزور ہے کہ نون لیگ کے بھی ہر آدمی کا دل نہیں ہے تحریک چلانے کے لیے، اور میرے خیال میں جو لوگ بھی پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، اور یقیناً نون لیگ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، ان کی بڑی جڑیں ہیں، ایک زمانے میں پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوا کرتی تھی، تو ان کے لیے ان کو صبر آ چکا ہے، ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ اب بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اب بھی سوائے نواز شریف کو نکال دیں، مریم کو، کچھ لوگوں کو، تو باقی بھی ان کو پرابلم نہیں ہے، ان کا یقیناً پاکستان کی سیاست میں کردار ہے، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جی الیکشن 5 برس بعد ہوں گے، یہ مجھ جیسے ناچیز کو پتا ہے، تھر کو پتا ہے، ملیہ صاحبہ کو پتا ہے، تو ہم سب کو جب پتا ہے تو انہیں بھی پتا ہوگا، ہم سے زیادہ باخبر ہیں وہ، تو الیکشن 5 برس بعد ہی ہوں گے، تو وہ اب باقی سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ پوسچرنگ ہو رہی ہے، اور زبیر صاحب جیسے جن کو ابھی آپ نے انہوں نے کوٹ کیا، وہ یقیناً باخبر آدمی ہیں، بڑے ذہین آدمی ہیں، شخصیت ہیں، سیاستدان ہیں، تو الیکشن اپنے وقت پہ کیونکہ ہونے، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف پوسچرنگ ہوتی ہے، جس طرح پہلوان اکھاڑے میں آ کر داؤ پیچ کی بات کرتا ہے اور لڑتا نہیں ہے کشتی، تو یہ وہی کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ ہاں، مولانا فضل الرحمان جو ہیں، ان کے ساتھ مدارس کے بچے ہیں، تو وہ میرے خیال میں ایسی قوت و طاقت نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی حکومت کو گرانے کے قابل ہوں۔ ابھی پاکستان پہ بہت برے وقت آئے، لیکن اتنا برا وقت نہیں آیا۔ جی، اللہ کا شکر ہے۔ اور ویسے بھی نومبر 2019 میں فضل الرحمان صاحب یہ زور آزمائی کر کے دیکھ بھی چکے ہیں،
اس کا کوئی ان کو خاطر خواہ نتیجہ موصول نہیں ہوا. جب وہ مدرسے کے بچے وینز میں اور بسز میں بھر کے لائے تھے تو کوئی ان کو اس کا نتیجہ نہیں نکلا. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آخری سوال کریں گے اپنے دونوں اسٹیمڈ پینلسٹ سے. عمران خان حکومت کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ میک اور بریک ہوگا اس حکومت کے لیے آفٹر دا بریک. جی ناظرین، قومی اتحاد کی جب شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ سب لوگ مل کر، تمام جماعتیں مل کر اس ملک کو سدھاریں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ایک ریٹرک ہے. وہ گڈ بوائے بن کر بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی گڈ بوائے بیڈ بوائے والی گیم ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ اینڈ آئی ایم دا گڈ کاپ. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ واقعی شاید پاکستان کی جو گورننس ہے وہ اسی صورت میں امپروو ہو سکتی ہے جب تمام جماعتوں کے اچھے لوگ مل جائیں. لیکن فی الحال مجھے تو ایک اچھے خواب سے زیادہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا اس میں. عمران خان حکومت کے لیے اب جو سب سے بڑا چیلنج دکھائی دیتا ہے اس حوالے سے ہم اپنے دونوں اسٹیمڈ پینلسٹ سے سوال پوچھتے ہیں. عامر ضیاء صاحب، پہلے آپ سے سوال میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ اب 3 سال میں ہم نے دیکھ لیا کہ احتساب بھی بہت حد تک، لوگ جیلوں میں بھی گئے، کچھ ضمانتوں پر باہر نکل آئے، پیسہ وصولی کو بہت زیادہ ابھی تک نہیں ہو سکی. اگرچہ نیب کا بتایا جاتا ہے کہ ماضی کے ادوار کی نسبت اس بار ریکوری کافی بہتر رہی ہے، کئی گنا بہتر ہے اب تک صرف 3 سال میں. لیکن پھر بھی عوام کی ایکسپیکٹیشن عمران خان سے اس سے کہیں زیادہ تھی اور ہے. تو اب یہ 2 سال میں یہ بتائیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی جائے تو اس میں اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان اس لیے لا رہے ہیں تاکہ کوئی بھلے شیر پہ یا تیر پر ٹھپا لگائے لیکن بلے پر ہی ٹھپا لگا ہوا وہ مشین نکالے گی. کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، ورنہ کوئی حکومت اپنے دور حکومت میں کوئی جماعت کیسے اتنی بڑی ٹرانسپیرنسی کی کوشش کر سکتی ہے. سو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان حکومت اب اس وقت آخری 2 سال میں اپنے یہ لاسٹ جو 5 اوورز ہیں ان کے، اس میں کیسے شاٹس لگائیں کہ اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جو پہلے 3 سال تھے اس میں یہ پہلی حکومت تھی کہ جسے کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ملا. بالکل. اب وہ کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، یعنی کہ جو ہماری معاشی حالات اتنے دگرگوں تھے تو وہ اس کی وجہ سے بڑا ان کے پاس جو کہتے ہیں نا کام کرنے کی جگہ تھی، اسپیس جو تھی بہت ہی تنگ تھی، کم تھی، تو وہ ایک چیلنج تھا. پھر کچھ ان کی ناتجربے کاری بھی تھی کہ اس میں انہوں نے ان چیزوں کو پہ زیادہ زور دیا کہ جس کو آپ ثانوی حیثیت دے سکتے ہیں. مطلب ہے کہ بھینسوں کے فروخت اور گاڑیوں کی فروخت، تو یہ چیزیں جو تھیں، مطلب ہے کہ آپ نے بلا وجہ اپنے اوپر ایک کہتے ہیں نا تنقید کا دروازہ کھلوایا. اب 3 برس کے بعد سخت فیصلوں کے نتیجے میں ہماری معیشت جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں، ابھی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ابھی ہمارا جس طرح روپی گرا ہے وہ ایک آپ کے سامنے مثال ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے. اب جو اگلے 2 برس ہیں اس میں جو عمران خان صاحب کی فرض کریں، پہلے آپ نے خود ہی احتساب کی بات کی، ان کی سیاست کا جو کارنر سٹون ہے وہ احتساب ہے. احتساب میں ان کو وہ مطلوبہ نتائج نہیں ملے ملیہ صاحبہ جس کی توقع خود عمران خان کر رہے تھے. بڑے مایوس کن صورتحال ہے کہ ایک بھی بڑی مچھلی کو سزا نہیں ہوئی، کنوکشن نہیں ہوئی. ایک بڑی مچھلی کو اگر ہوئی تھی تو ان کے دور حکومت سے پہلے ہوئی تھی نواز شریف صاحب، اور وہ ماشاءاللہ ملک سے باہر چلے گئے. اللہ خیر سے اللہ. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپٹکس ہے. تو یعنی کہ ہمارے ہاں جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 0 ہے اس معاملے میں. یعنی کہ اگر ہم بڑے سیاستدانوں کی بات کریں تو یہ چیلنج انہیں سوچنا چاہیے کہ کیسے پروسیکیوشن کو، انویسٹیگیشن کو مضبوط کریں، عدالتی نظام کو مضبوط کریں کہ وائٹ کالر کرائم کو آپ سزا دلوا سکیں. پہلا چیلنج ان کا میں سمجھتا ہوں. دوسرا چیلنج ظاہر ہے کہ معاشی چیلنج ہوگا. پھر تیسرا انہوں نے وعدہ کیا تھا اصلاحات کا. اچھا، اس اصلاحات میں بھی ظاہر ہے کیونکہ 2/3 اکثریت نہیں ہے تو حزب منشا اصلاحات نہیں کر سکتے. مگر اس میں جیسے پی آئی اے کو ریفارم کرنا، ریلویز کو ریفارم کرنا، جو ہمارے وائٹ ایلیفنٹس ہیں، اسٹیل مل ہو گیا، تو وہ ایک ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. آپ دخل اندازی کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی نہیں، چونکہ ہمارے پاس بہت ہی وقت مختصر رہ گیا تو میں اطہر کاظمی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. اطہر کاظمی صاحب، ایک تو اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ اب عمران خان حکومت آخری 5 اوورز میں کیسی شاٹس لگائے تو اپنے اہداف حاصل کر سکتی ہے انشاءاللہ. اور آخری جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ کہ سوال تو عمران خان سے ہونا ہے 5 سال بعد، نہ کسی مشیر سے ہونا ہے، نہ کسی ان الیکٹڈ بندے سے ہونا ہے. عمران خان سے لوگ پوچھیں گے کہ 5 سال میں آپ نے کتنے وعدے پورے کیے. تو عمران خان کے پاس اب کیا آپشنز موجود ہیں؟ لیڈر اپوزیشن کی مرضی کے بغیر تو اب نیب کے چیئرمین کو بھی نہیں آپ لگا سکتے جو اس سال ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کی ایکسٹینشن کے لیے بھی ان کی مدد درکار ہوگی. تو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں عمران خان کی حکومت کا اگر گراف زیادہ نہیں گرا تو وہ عمران خان کی ذاتی جو گڈ ول ہے اس کی وجہ سے. عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں، چاہے بین الاقوامی سطح پہ ہوں چاہے قومی سطح پہ ہوں. ان کی اپنی ایک سٹار ویلیو ہے اور ایک اپنی گڈ ول ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ چیئرمین نیب کی تعیناتی کی بات کر رہی ہیں، اس وقت جو چیئرمین نیب ہے، جو نیب ہے، اس کے ساتھ یہ حکومت کام کرتی رہی. لیکن عامر صاحب نے جس طرح ذکر کیا، کارکردگی زیرو ہے. آپ نے شہزاد اکبر صاحب بتا دینا کہ انہوں نے کیا اچیو کیا ہے. شہزاد اکبر صاحب نے 3 سال کے دوران عمران خان کو جا کے ٹیبل پہ کیا دکھاتے ہیں کہ خان صاحب یہ میں نے اچیو کر لیا ہے، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو توڑ دیا ہے. آدھی پی ٹی آئی انہوں نے خان صاحب کے خلاف کر دی، جہانگیر ترین کے خلاف کر دی. اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب نے کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اگر احتساب ہو رہا ہوتا تو نون لیگ ٹوٹی ہوتی یا پیپلز پارٹی ٹوٹی ہوتی. یہاں پہ تو پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ احتساب سے اپنی جماعت جو ہے وہ اسی کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہوگی. تو احتساب کے حوالے سے کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. ایک بڑے جو لیڈر تھے میاں صاحب وہ بھی باہر چلے گئے، باقی جو تھے ان کی بھی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. پروسیکیوشن کے لائرز جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، نہ کوئی ان پہ آپ نئے اچھے لائرز آپ نے نہیں رکھے. تو بہت اس میں مسائل ہیں. اب آخری 5 اوور میں خان صاحب کس طرح کھیلیں گے؟ خان صاحب کو اگین آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ اصلاحات جو ہیں، جس طرح صحت کارڈ ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس میں ان کو آگے وہ چیزیں اپنی بیچنی پڑیں گی، دکھانی پڑیں گی. لیکن ان کی ٹیم نے مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ان کے جو کھلاڑی ہیں، لگتا ہے کہ 11 میں سے 9 کھلاڑی 12ویں کھلاڑی ہیں، وہ کوئی صحیح گیم کا مظاہرہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.